रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने तीसरे जुज़ का ख़ुलासा देखा था, आज के इस एपिसोड में हम चौथे जुज़ का ख़ुलासा देखेंगे, जो कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 से आखिरी आयत 200वीं आयत तक है, और साथ ही साथ इस पारे में शुमार सूरह अन-निसा की इब्तिदाई 23 आयत का होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सूरह आले इमरान के शुरू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद, रिसालत और आसमानी क़ुत्ब के ऊपर ईमान लाने पर ज़ोर दिया था। साथ ही साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत और उसके ज़रिए से ईसाई और यहूदियों से ख़िताब किया था कि तुम जब इतनी खुली निशानियाँ तुम्हारे सामने आ गई, इसके बावजूद ईमान क्यों नहीं लाते। उसी के तसलसल में सूरह आले इमरान का ये अगला हिस्सा है, यानी आयत नंबर 92 से 200, जो आखिरी आयत है। सबसे पहले शुरुआत में अल्लाह ताला इन आयत के फरमाता है, जो कि पहला रुकू है, जिसके अंदर आयत नंबर 92 से 101 इतनी आयतों का शुमार है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने ज़्यादातर इन आयत में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को इस बात पर उभारा है कि तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, उससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब तुम्हारे पास किसी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। साथ ही साथ अल्लाह ताला मोमिनों को इस बात की तंबीह करता है कि अल्लाह ताला की राह में अच्छा माल खर्च करो, छांट छांट कर गंदा माल खर्च मत करो। साथ ही साथ अल्लाह ताला अहले किताब को भी फरमाता है कि तुम में से जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हो, उनकी नेकी तो ज़रूर है, लेकिन ईमान के बगैर ये नेकी इंतहाई खोखली है, और जिसका तफसीलन ज़िक्र आगे की आयतों में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इन आयतों में अल्लाह ताला खाने पीने की वो चीज़ें जिन्हें बनी इज़राइल और यहूदियों ने अपने आप पर हराम कर रखा था, हालांकि तौरात में इस तरह का कोई ज़िक्र नहीं था, तो अल्लाह ताला उन्हें इस बात की तंबीह करता है या उन्हें नसीहत करता है कि जो चीज़ें तुम खुद पर हराम कर चुके थे वो हराम नहीं है, तौरात में हमने तुम्हें वो हलाल कर दी थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी बहुत सी चीज़ें हलाल कर दी गई। यहाँ पर एक नुक्ते नज़र क्लियर हो जाना चाहिए कि इज़राइल ने अपने आप पर कुछ चीज़ें हराम कर रखी थी, इस तरह के आयत में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब इसके दोनों मानिए, हो सकता है कि बनी इज़राइल मुकम्मल कौम ने कुछ फेर बदल करके अपने ऊपर चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की होंगी वो हराम कर लिए, या इससे मुराद इज़राइल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं कि जिन्होंने किसी बीमारी की वजह से कोई चीज़ों को खाना छोड़ दिया होगा और उनके बाद उनकी औलाद और उनकी कौम ने उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम करार लिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसका जिक्र किया है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल कर दी है तुम उन्हें अच्छी तरीके से खाओ और पियो। साथ ही साथ अहले किताब को इस बात की याद दहानी की गई कि जिस तरीके से तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हो और तुम ये बात कबूल करते हो कि वो एक नेक इंसान था, तो फिर तुम इब्राहीम की पैरवी क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम भी मुस्लिम था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल थे, और अगर तुम्हें अपना रोल मॉडल और आइडियल बनाते हो तो फिर तुम उनकी पैरवी क्यों नहीं करते। महज अपनी ज़बानों से तुम इस बात का इकरार करते हो, लेकिन तुम्हारे अमल हज़रत इब्राहीम के अमल के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस बात पर भी इन आयतों में अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई। साथ ही साथ इस बात का इसमें जिक्र किया गया है कि काबा जो है वो ज़मीन पर बनाई गई पहली इबादत गाह है, और इसकी हुर्मत अल्लाह ताला बयान करता है कि इस इबादत गाह के बनने से पहले ये जो मक्का शहर था, या ये जो वादियाँ थी पूरी पहाड़ों से घिरी हुई, जिसे कोई नहीं जानता था, अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आज ये पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हुर्मत का मुकाम है। साथ ही साथ यहाँ पर मुशरिकीन मक्का और जो अरब के कबाइल थे उन्हें भी इस बात की तंबीह की गई कि इस इबादत गाह के ज़रिए से तुमने निशानी समझ लेनी चाहिए कि इतनी हुर्मत वाली जगह है कि जिसकी वजह से ये इलाके में तुम खुद जो कि जाहिल हो, अभी तुम्हारे पास किसी तरह की शरीयत नहीं है, उसके बावजूद इसकी हुर्मत से तुम इस इलाके में जंग नहीं करते, और इसकी हुर्मत इतनी है कि अगर इसके इलाके में कोई दो दुश्मन जो बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर वो भी आमने सामने आते हैं तो वो अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं और किसी तरह की जंग व जदल और किसी तरह की बुराई इस इलाके में नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस निशानी से भी तुम पहचान सकते हो कि बेशक अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त है और उसी ने इस काबा की बुनियाद डाली है। और आखिर में इस रुकू के अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कुछ तंबीह की है,
اور وہ تنبیہ اس طریقے سے کی ہے کہ کفر کی طرف پلٹنے کا تمہیں کسی طرح کے سے موقع نہیں ہے۔ دراصل میں یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں کے کچھ قبائل تھے جو مسلمانوں کو بار بار ڈسٹرب کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح کی تنبیہ لگاتے تھے اور بے بنیاد الزامات لگاتے تھے، اور ان کے پیچھے صرف یہ مقصد تھا کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لے کر چلے جائے، کیونکہ اسلام پھیلنے سے پہلے جو مدینہ کے انصار تھے ان کا اور باقی یہودی قبیلوں کا بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد بظاہر دونوں کے دین الگ ہو چکے تھے اور مسلمان اسی دین پر ایمان لائے تھے جس کے متعلق یہودی انہیں کئی سالوں سے بتا رہے تھے، لیکن چونکہ اب وہ اسلام قبول کر چکے تھے اس وجہ سے یہودیوں کو ان کے تعلق سے اندر ایک طرح سے فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ بظاہر تو مسلمانوں سے دوستانہ رویہ بتاتے تھے لیکن ان کے دل میں بہت بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں یوں فرماتا ہے کہ وہ تم سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ جب وہ اکیلوں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے کہ وہ کس طریقے سے تمہیں دین کے راستے سے موڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ اب تمہارے پاس کسی طرح کا کوئی موقع نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس دین سے پھر جاؤ۔ اس کے بعد انتہائی اہم آیت جس کی آج امت مسلمہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی، وہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جی ہاں، آل عمران سورہ کی اس آیت کا ریفرنس آج ہم استعمال کر سکتے ہیں مسلمانوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے۔ اللہ کی رسی سے مراد وحدانیت اور قرآن و سنت کی وہ شریعت جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے مضبوطی سے تھام لے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں، فرقہ پرستی میں نہ بٹے۔ چاہے ہمارے درمیان جتنے اختلافات ہیں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اس بنا پر، اس وحدانیت کی بنا پر ہم سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومنین سے یہی امید رکھتا ہے کہ وہ تفرقے میں نہ پڑے۔ اگلی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی رسی کو چھوڑ کر تفرقے میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے وہ سرخ روح ہوں گے، اور ایسے لوگ جو فرقہ پرستی اور تفرقوں میں گریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے چہرے کالے رنگ کے ہوں گے، جنہیں ہم کہیں گے سیاہ روح۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خصوصیات اور صفات بیان کی ہے کہ سرخ روح لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا اور سیاہ روح لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سیاہ روح لوگ ہوں گے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان اختلافات ہوں گے مختلف طرح کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد بھی وہ کفر کا رویہ اختیار کریں گے۔ کفر، جیسے کہ میں آپ کو بارہا ایک چیز بتا رہا ہوں کہ کفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے جانب سے انہیں صریح ہدایت پہنچ چکی ہے کہ تم ایک ہی انسان کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی، ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس کے باوجود اگر یہ لوگ فرقہ پرستی اور اختلافات اپنے درمیان پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے منہ موڑتے ہیں اور کافرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں سخت سزا اللہ تعالیٰ مستحق کرے گا، اور وہ بے شک ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں وہ سرخ روح ہوں گے، یعنی جسے ہم کہیں گے گولڈن فیسز کے مانند رہیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے آخرت کے دن اور قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے دامت رحمت کو اپنا لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں آ گئے، اور بے شک جس نے اللہ کا دامن رحمت اپنا لیا اس کے لیے کسی طرح کا رنج و غم نہیں ہے، اور وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنت ایسی ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ کوئی چیز ختم ہونے والے نہیں ہے، اور یہ زندگی کا مزہ ہم نہ فانی ہونے تک لیتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرخ روح بندے بنو، کالے رنگ کے بندوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد قرآن کی وہ اہم ترین آیت، دراصل میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف مقامات پر الگ الگ طریقے سے استعمال کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور میں نے ان کو ایک جگہ یہاں پہ کلیکٹ کیا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوطی سے تھامنے کے بعد جو تمہارے پاس کام رہے گا وہ یہ ہے کہ تَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دو جگہ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں، اور تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ ایک جگہ استعمال۔ اس طریقے سے 3 جگہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں تعمرون بالمعروف کہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو، وہ تنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جگہ اس طرح کے الفاظ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف بلاتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے آخر میں الگ الگ عنوان پہ ان کو کنکلوڈ کیا ہے، جیسے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب جب چونکہ میں نے کہا کہ 3 مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، تو ایک مقام پر اس طریقے سے آیا کہ وہ لوگ جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں وہ فلاح پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس لیے ایسا عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھلائی کے کام کرنے والے ہیں۔ جو آخری ہے کہ وہ بدی سے روکتے ہیں اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ بھلے کام کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اصل کام ہے اور یہ بھلا کام ہے اور یہ صالح اور فلاح پانے والوں کا کام ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کو میں خاص اس وجہ سے ویٹیج دے رہا تھا کہ یہ 3 مرتبہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لگاتار اس کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں۔ ساتھ ہی ساتھ آج دنیا کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ وہ بجائے دوسروں کو دعوت دیتے وقت اس چیز کو پیش کرے کہ میں تمہیں اس لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ آپ نان ویج کھا سکے، میں تمہیں اس وجہ سے دعوت دے رہا ہوں تاکہ تم شراب سے رک سکے، بلکہ ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا چاہتا ہوں اور برائی سے اور بدی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک مومن کا دعوتی کردار یہاں پر ہونا چاہیے۔ ان آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق کچھ تنبیہ فرمایا، ان کے متعلق کچھ فرمایا ہے ان آیتوں میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ تر ان میں نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے ان میں زیادہ تر نافرمان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور راتوں میں اللہ کے حضور سجدہ سر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چاہے کتنی پلاننگ کر لے، چاہے یہ کتنی تدبیریں کر لے، چاہے یہ کتنی کوششیں کر لے، یہ تمہارے قبیلے کے قبیلوں کو پھیرنے کی کوشش کر لے، لیکن تم سمجھ لو کہ یہ مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک بہت بڑی، جسے ہم کہیں گے کہ نصیحت یا پھر ایک دل کا سکون میسر کرایا ہے کہ چاہے وہ کچھ کر لے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بظاہر تو تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ تمہارے نقصان ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ مشکلوں کا معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے اور وہ تمہیں ضرور عطا کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنا زور و شور سے ان کے کافرانہ رویے کی دعوت دیتے ہیں، دراصل میں جب ان سے تم لڑو گے اور ان سے جھگڑو گے تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ یعنی یہ کافروں کا رویہ ہوتا ہے، یہ ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑے مضبوط دکھاتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے آمنے سامنے کی بھڑت کا تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی ذلت کی مار ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ شیطان و مردود، شیطان کی ٹیم کے لوگ ہیں، اور بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہے وہ محتاجی اور مغلوبی کا شکار ہے ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی انہیں تھوڑی بہت جگہ ملی تو صرف اس وجہ سے کہ کسی انسانی گروہ نے ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیا یا پھر کسی حکومت نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور ان لوگوں کو جگہ دی ہے۔ ایسا دیکھا جائے تو اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار ہے۔ اگر آپ لوگ اسرائیل کس طریقے سے وجود میں آیا، جو ماڈرن اسرائیل ہے آج کی ایک ریاست، تو اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی کس طریقے سے پوری دنیا میں پھٹ مار کی زندگی گزار رہے تھے، اور ابھی بھی ایک ان کا بڑا طبقہ گزار رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہو، یعنی اس کی نشانیوں سے، جو کہ کھلی نشانیاں ہیں، چاہے پیغمبر ابراہیم کا معاملہ ہو، اس کعبے کا معاملہ ہو، ان کے درمیان بھیجے گئے رسولوں کا معاملہ ہو، ان کے رسولوں کے ذریعے سے لائی گئی نشانیوں کا معاملہ ہو، یہ ان نشانیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ پیغمبروں کو قتل کرنے کا معاملہ فزیکل طریقے سے کہ جو
قتل کرنا یعنی مار دینا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اپنے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانا یا اس سے انکار کرنا یا منہ موڑ لینا بھی گویا کہ پیغمبروں کو قتل کرنا ہے، یعنی جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ان کے اس مقصد میں، ان کے مشن میں وہ بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ وہ ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ ان میں کچھ راسلو لوگ بھی ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں راتوں میں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے رویے اور اہل کتاب کے متعلق بتاتا ہے۔ آگے چلنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل میں ایک مثال دی ہے کہ ایسے کفر کرنے والے جو اچھے بھی ہیں اور جو بظاہر خیر کے کام کرتے ہیں، یعنی وہ کفر کے ساتھ مال کو خرچ کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے باغ میں پالا ہوا کا چلنا۔ پالا ہوا یعنی ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ کسی کھیت یا کسی باغ کے لیے ہوا کا چلنا بہت اچھی بات ہے، جو کہ اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہی ہوا کے اندر ٹھنڈی آ جائے، فراسٹنس، برف جیسا اس کے اندر خاصیت آ جائے ٹھنڈی، تو وہ بجائے اس باغ کے لیے رحمت کے زحمت بنے گی، اور جس کی وجہ سے اس باغ کی جو کھیتی ہے یا جو فصل ہے اسے نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر ایمان کے ان کا مال خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ باغ میں پالا ہوا کا چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ عمل، یہ جو خرچ کر رہے ہیں، اس کا انہیں کسی طریقے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو پہلے بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہونا، اسی کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایک بہت امیر انسان ہے، سیٹ ہے، اور اس کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہے، اور وہ کام کرنے والا بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی خوشی کے، اس کے مال کو لوگوں میں تقسیم کر دے۔ گویا کہ دکھائی تو یہ دے رہا ہے کہ وہ تو فلاح عام کے لیے تقسیم کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے مالک کی خوشنودی اور اجازت کے بغیر یہ کام کر رہا ہے، تو بجائے اس نوکر کو کوئی فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا، یعنی اسے مالک کی ناراضگی دوچار کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی مثال کے ذریعے فرماتا ہے کہ کفر کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال یوں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ لوگ دراصل میں ہم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کر رہے، نہ ہی وہ کسی اور پر ظلم کر رہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، حق کو چھپا کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انتہائی اہم ہدایت کی ہے، اور وہ اہم ہدایت یہ ہے کہ اپنی جماعت یعنی اسلام کے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دیکھیں یہاں سے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک سٹیٹ بن چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن آیتوں کا ذکر ہم یہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ 3 ہجری میں نازل شدہ آیتیں ہیں، یعنی جنگ بدر کے بعد والی آیتیں ہیں، ہے نا۔ جنگ بدر ہو چکی تھی، اور جنگ بدر کے بعد اب یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ 3 ہجری کا معاملہ ہے۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کو، عرب کو جنگ بدر میں ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بوکھلا چکے تھے، اور ان کی اس بوکھلاہٹ کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ بظاہر مسلمانوں کے گروہ کو یہ بتاتے تھے کہ تمہارے تعلقات جو کئی سالوں سے دوستانہ ہیں، یہ اسلامی حکومت کو تو ابھی 3-4 سال ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات تو بڑے پرانے ہیں، اور وہ ان سے منہ پر، جسے ہم کہیں گے دلوں میں ان کے بغض تھا، لیکن منہ کے ذریعے سے اپنے دوستانہ تعلقات ان سے دکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے راز پتہ کر لے، اور یہودیوں مسلمانوں کے راز پتہ کرنے کے بعد جو مسلمانوں کے دشمن تھے مشرکین عرب، انہیں یہ معلومات فراہم کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر سکے، اور ان کے اندر کی پلاننگ اور ان کی رننیتیوں کو وہ باہر لا سکے، جس کے ذریعے سے انہیں شکست سے ہمکنار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کلیئر کر دیتا ہے یہاں پر کہ تم کسی بھی طریقے سے اپنی جماعت کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی راز کی باتیں اور کچھ اہم باتیں ان کے ساتھ شیئر نہ کرو۔ وہ بظاہر تم سے دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں تمہارے لیے بہت زیادہ دشمنی اور بغض ہے۔
جہاں ان آیات کا اطلاق اس زمانے میں ہوتا ہے مدینہ کی زندگی میں، ویسا ہی اطلاق آج اس دور میں بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے مخبری کا کام کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ویسے ہی منافقت کی نشانی ہے جیسے عبداللہ بن ابی اور ان جیسے لوگوں کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے اب یہاں پر اس آیت کے بعد جو سب سے اہم عنوان، اب جنگ احد، جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ 17 رمضان اور 2 ہجری کو، اور جنگ احد ہوئی تھی 7 شوال 3 ہجری میں، مطلب تقریباً 1 سال بعد۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا۔ جنگ احد واحد اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جو جنگ بدر کی شکست مشرکین مکہ کو ہوئی تھی وہ اس سے بہت بوکھلا اٹھے تھے اور وہ جلد از جلد اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان اور سامنے ہزاروں کا لشکر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور جیسے کہ ہم نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی پچھلی آیتوں میں دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فتح ہے وہ ہم نے تمہیں نصیب کی تھی، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی پورے عالم انسانوں پر کہ اسلام ہی حق ہے اور باقی تمام باطل ہے۔ لیکن مشرکین عرب نے بجائے اس چیز سے سبق حاصل کرنے کے ایک اور پلان بنایا، اور وہ جنگ احد کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ مسلمانوں پر 1 سال بعد ہی جنگ بدر کے حملہ آور ہونا شروع ہوئے۔ جنگ احد کا معاملہ ہسٹری میں، تاریخ میں تھوڑا ٹپیکل ہے سمجھنا۔ کچھ لوگ اسے فتح قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فتح تھی نہ شکست تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شکست تھی۔ آئیے ہم سب سے پہلے جنگ احد کا پورا ایک سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ احد 7 شوال 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اپنے ساتھ فوج کو لے کر نکلے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مدینہ سے احد پہاڑ کے سلسلے کے درمیان تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی سے بہت ساری بسیں چلتے رہتی ہے کنٹینیو سید الشہداء اس نام کے بس سٹاپ کے لیے، اور وہاں پر وہ لے کر جاتے ہیں جنگ احد کے میدان میں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی۔ دراصل میں وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے، یا جسے کہیں گے کہ وہاں پر ان کی مدفن ہے، تدفین کیا گیا ہے، اور باقی تمام صحابیوں کو بھی وہاں پر تدفین کیا گیا ہے، اس لیے اس علاقے کا نام ہے سید الشہداء، اور بس سٹاپ کا نام بھی وہی ہے۔ آپ لوگ اگر وہاں دیکھیں گے، جس کا ایک میں نے نقشہ یہاں پر رف بنانے کے لیے آپ کی کوشش کیا ہوں، اس نقشے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے پورا احد کا پہاڑ ہے، اور احد کے پہاڑ کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے فوج کو کیمپ بنایا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا کیمپ تھا۔ ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو کہ جب مدینہ سے مسلمان نکلے تو 1000 کی تعداد تھی جنگ احد کے لیے، اور یہ خبر مکہ سے آ چکی تھی کہ مشرکین عرب 3000 کی تعداد میں، مطلب ایک بہت بڑا لشکر اور ایک بہت بڑی کیولری بھی تھی ان کے پاس، یعنی ایسی فوج جو گھڑ سوار، ہاتھی سوار اور اونٹ سوار فوج بھی وہ اپنے ساتھ لا رہے تھے، 3000 کا لشکر، اور مسلمانوں کی تعداد تھی 1000۔ جب یہ لوگ مدینہ سے نکلے تو کچھ فاصلے پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آج جنگ نہیں ہوں گی، اور اس طریقے سے اس نے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ دوبارہ مدینہ لے کر چلا گیا۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا۔ اب مسلمان رہ گئے 700۔ جب مسلمانوں میں سے بھی 2 قبیلوں نے یہ دیکھا کہ 300 لوگ کم ہو رہے ہیں، ادھر سے مشرکین 3000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، جہاں ہم پہلے 1000 تھے اب تو 700 ہی رہ گئے، تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دونوں قبیلوں کے بھی پیر ڈگمگانے لگے، اور وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ پلٹ کر واپس چلتے ہیں۔ دراصل میں جب جنگ احد کے لیے مشورہ ہو رہا تھا تو مسلمانوں کا کچھ گروہ چاہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہی مدینہ کو ایک قلعے کے مانند استعمال کر کے مسلمان اپنا دفاع کرے، لیکن نوجوان صحابہ اکرام کا ایک گروہ تھا جو اس بات کا قائل تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کے اصرار پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے۔ اب 1000 لوگ جمع ہوئے، اس میں سے 300 لوگ یہ وہی لوگ تھے جو اس بات کا اتفاق کرتے تھے کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی بھی پیر ڈگمگانے لگے، لیکن باقی صحابہ اکرام نے انہیں سمجھایا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان تک پہنچے۔ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا کیمپ ایسے جگہ مختص کیا جس کے پیچھے اور رائٹ سائڈ میں پوری پہاڑی تھی، لیفٹ سائڈ سے صرف شک تھا اور ایک ڈر تھا کہ یہاں سے مشرکین حملہ آور ہو سکتے ہیں پیچھے کی جانب سے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے پہاڑ پر، ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو حضرت زبیر کی نگرانی میں وہاں پر کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی اہم حکم دیا تھا اور اسٹرکٹ طریقے سے بتایا تھا کہ چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، لیکن تم نے یہ جگہ سے مت ہٹنا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مشرکین مکہ کا کوئی گروہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بظاہر یہی ماحول تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ جیت کی طرف ہے، اور مسلمانوں کو جیت دکھائی بھی دے رہی تھی بالکل، اور وہ مشرکین مکہ پر حاوی ہو چکے تھے، اور اس کے ڈر سے مشرکین مکہ بھاگنے لگے۔ جب مشرکین مکہ بھاگنے لگے تو جو مسلمان لڑ رہے تھے میدان میں، انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا یا جمع کرنا شروع کر دیا، جسے ہم کہیں گے۔ یہ دیکھ کر پہاڑ پہ وہ جو 50 صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، مختص کیا تھا، ان کی نیتیں نعوذ باللہ ڈگمگانے لگی، اور انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں آئے گا، تو وہ بھی وہاں سے دوڑے چلنے لگے۔ جب حضرت زبیر نے انہیں آواز دی کہ تم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بھول گئے؟ انہوں نے کس طرح اسٹرکٹ طریقے سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو مت چھیڑنا، لیکن کچھ صحابہ نے ان کی سنی اور کچھ نے نہیں سنی، اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید، جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، انہوں نے اپنے دستے کو لیا گھڑ سوار، اور پیچھے سے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایرو سے، ریڈ ایرو سے میں نے بتایا ہوں، 2 کیولریز تھی، ایک لیفٹ سائیڈ میں تھی، لیفٹ سائیڈ والی کیولری کسی طریقے سے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ درمیان میں پہاڑ آ چکا تھا، احد پہاڑ۔ جو رائٹ سائیڈ کی کیولری تھی تو انہیں یہ بالکل آپشن تھا کہ وہ پیچھے سے جائے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دے۔ ان کی نگہبانی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف دکھایا، کمزوری دکھائی، اور پیسوں کی لالچ، مال غنیمت کی لالچ نے انہیں وہاں سے اتار دیا۔ اس کا فائدہ خالد بن ولید کے دستے نے اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ جیسے ہی مشرکین مکہ نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارے گروہ حملہ آور ہو چکا ہے، مسلمان اتر بتر ہو گئے، کیونکہ پیچھے سے بھی حملہ، اور یہ مشرکین نے جب دیکھا تو وہ واپس پلٹ کر آنے لگے، جو ابھی ہار مان کر جا چکے تھے، اب وہ واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور پیچھے سے بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گتم بتی ہو گئی، اور جس کے اندر 70 صحابہ ہمارے شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے کسی طریقے سے اپنی جان بچائی، اور احد کے پہاڑ پر، اونچائی کے اوپر، وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا۔ اسی درمیان کچھ اور سنگین واقعات بھی پیش آئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے دندان مبارک بھی یہیں پر شہید ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ یہ خبر مسلمانوں میں پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ہمت ہار گیا تھا کہ نعوذ باللہ جس رسول کے لیے ہم لوگ لڑ رہے تھے، اب وہی اگر زندہ نہیں ہے تو ہمارا لڑ کے کیا فائدہ، اور اس طریقے سے وہ میدان میں پست ہمتی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زخمی ہے، وہ ایک گڑھے میں گرے تھے، جب وہاں سے نکالا گیا اور صرف چند ہی صحابہ، 10-12 صحابہ جو ان کے جانشین تھے وہ ان کے آس پاس رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے واپس آ جاؤ، لیکن مسلمانوں کی پست ہمتی کا یہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا کلیریفیکیشن پورے سورے میں کیا ہے کہ کس طریقے سے کیا معاملہ ہوا تھا، اور بظاہر یہ مسلمانوں کی شکست نظر آتی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ یا کرشمہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے مشرکین کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور وہ اچانک میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور اس جنگ کے اندر شکست اور فتح یہ انکلیئر ہے، ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی تنبیہ، سورہ آل عمران کی اب یہ جو آگے کی آیتیں ہم یہاں پر خلاصہ دیکھنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا تبصرہ جنگ احد کا کیا ہے، اور اس کے اوپر مسلمانوں کو مختلف مقامات پر نصیحت کی ہے اور تنبیہ بھی کی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں یہاں پر فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اوپر تبصرہ شروع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہ 2 گروہ کے بارے میں جنہوں نے مزدلی کا مظاہرہ کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بنایا بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے موجود تھا تو تم اس طریقے سے کس طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا نعوذ باللہ اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے کہ کیا تم بھول گئے بدر میں تو تم اس سے بھی کم تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں پر فتح سے سیراب کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، جس کا ذکر ان آیتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 3000 کیا تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرماتا تھا، جس طرح سے بدر میں نے فرمایا تھا۔
لیکن یہاں پر مسلمانوں کی جو بزدلی کا یا جسے ہم کہیں گے کہ اختلاف یا حکم کی نافرمانی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ایسے کیسے ہو سکتے ہو ایمان لانے والے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بدعا نکلی کہ کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا ہے، انہیں فرمایا ہے کہ تمہیں کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کی سفارش کرو یا پھر یہ چیز طے کرو کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون راہ راست پر ہے، کنہیں ہدایت ملنے والی ہے اور کنہیں نہیں ملنے والی ہے، یہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ جسے چاہیں گا ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گا وہ سفارش کا درجہ نصیب کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو دوبارہ یاد دلایا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر میدان میں تمہیں ضرور فتح نصیب ہوں گی، لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے تم مومن ہو۔ مومن یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لانا ہے، مکمل یقین اور بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری بالکل مدد کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مومنوں اور کافروں کو چھانٹنے کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ تمہارے درمیان کون مومن ہے اور تمہارے درمیان کون کافر ہے اس کا پتہ لگ سکے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 میں سے جب وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 صحابہ کرام یا 300 لوگوں کے ساتھیوں کا گروہ جو واپس چلا گیا تھا، سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، اور عبداللہ بن ابی کا رویہ بھی ہمیں دیکھنے ملتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہے، اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بالکل صریح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اسلام سے مر جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ باقاعدہ قرآن میں ان آیات میں اسی طرح کا ذکر ہے کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی کہ تم واپس دین سے ہٹ جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک رسول ہے، ایک ویسے ہی رسول جیسے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ہاں درجات سب کے الگ الگ ہیں، لیکن تمہارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو موت ممکن نہیں ہے۔ دراصل میں جب جنگ احد میں شکست مسلمانوں کو ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو ان کے قبیلے والے تھے اور جو دوسرے قبیلے والے تھے اور وہ 300 لوگوں گروہ جو واپس لوٹ کر چلا گیا تھا، وہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم اگر ایمان پر ہو، اگر ہم اللہ کی فوج ہے تو کس طریقے سے ہمیں شکست ہو سکتی ہے، کہ نعوذ باللہ ہم غلط راستے پر تو نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکاوے میں تو ہم نہیں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی موتوں پر تم غم نہ بناؤ، یہ تو شہید ہے اور اللہ کے یہاں اپنا رزق پا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو انسان کو کبھی بھی آنی ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو یا بستر مرض پر ہو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دی وہ سب سے افضل ترین موت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو کلیئر کرتا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم جنگ میں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، اس طریقے سے ہمارے 70 آدمی قتل نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو جب تمہاری موت آئے تو تم اسے ٹال کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کرتا ہے کہ جس کی موت جب آنی ہے اللہ تعالیٰ نے جب لکھ چکا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے یہی بیان کرتا ہے کہ اب جب تمہاری موت آئی، یا وہ منافقین سے جو دل میں نفاق پیدا کر رہے تھے کہ اگر تمہاری موت آتی ہے تو تم اس موت کو ٹال کر دکھا دینا ذرا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ صابروں کے لیے دنیا اور آخرت میں بدلہ ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان تمام واقعات کے باوجود میدان جنگ میں ہمت نہیں ہاری اور ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری پسپا، تم اس وجہ سے پسپا ہوئے، تمہیں ہار اس وجہ سے بظاہر ملی، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں اور غلطیاں مسلمانوں کی کاؤنٹ کرواتا ہے۔ پہلی غلطی کہ تم میں کمزوری پائی گئی ہے نا، کمزوری اس بات پر کہ 2 گروہ ڈر گئے تھے، اختلاف پایا گیا، اختلاف اس بات پر کہ جب حضرت زبیر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرو تو حکم کی پیروی نہیں کی ہے، کچھ لوگ رکے، کچھ لوگ نے نہیں مانا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اپنے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور دنیا کی طلب میں، یعنی جو تم بھاگے وہ جگہ چھوڑ کر اپنے رسول کی نافرمانی کی، وہ صرف اس وجہ سے کہ تمہیں مال غنیمت کا بڑا حصہ مل جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جب تمہارا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے،
ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کو دوبارہ تنبیہ کی ہے موت کے معاملے میں کہ کافروں سا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے ہمیں، موت تمام چیزوں سے بہتر ہے، یعنی یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں وغیرہ ہے، ان چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ تمہیں اپنے نبی پر خیانت کا ڈر تھا کہ وہ تمہیں صحیح سے چیزیں نہیں دے گا، مال غنیمت میں حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مومنوں کی تنبیہ فرمائی کہ وہ رسول جو اپنی زندگی تمہارے لیے لگا رہا ہے، جو تمہیں آیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو معذرت کا ذکر کیا کہ منافق کس طریقے سے معذرت پیش کر رہے تھے۔ جب جنگ سے لوٹے تو مومنوں سے کہنے لگے کہ ہمیں تو لگا تھا کہ شاید جنگ نہیں ہوگی، ہم اس لیے واپس آ گئے، اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم بھی جنگ میں تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس طریقے سے منافقوں کا رویہ تھا جنگ کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زخم کھانے کے بعد لبیک کہا۔ دراصل میں اس واقعے کا ذکر ہے جب جنگ احد سے لوٹے تو مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ ہم چلو دوبارہ جا کر مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ تھوڑی دور جانے پر مشورہ ہوا، لیکن ان کے درمیان اللہ نے کیا ان کے دل میں نیت ڈالی اور دلوں کو پھیرا اور وہ واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بھاپا کہ وہ کہیں دوبارہ مدینہ پر حملہ نہ کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے دن جنگ احد کے دوسرے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر نکل جاتے ہیں ان کے تعاقب میں، اور وہ ایک مقام پر جا کر 8 دنوں تک ان کا انتظار کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاٹ کر پلٹ کر واپس آنے کر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب صحابہ اکرام کو پکارتے ہیں تو ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی سی ایک ان کی جماعت آتی ہے کہ چلیے ہم دوبارہ تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات اور احکامات ان آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سورہ آل عمران کے اختتام پر مومنوں کو سود کی ممانعت بتایا کہ سود بہت زیادہ خراب چیز ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تنبیہ کی کہ رسول کی پیروی اختیار کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مسلمانوں کو احکامات دیے، ان کی صفات گنی کہ یہ مومنوں کی صفات ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو یا کم ہو، چاہے ان کے حالات کیسے ہو، چاہے اچھے حالات ہو یا برے حال ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں اور قصورواروں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فحش کاموں سے دور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں۔ یعنی مومن تو وہ ہے کہ اگر ان سے غلطیاں ہو گئی، دیکھیے جو جنگ احد ہے اس وقت مومنوں کی بھی ایک اچھی طریقے سے تربیت ہو گئی تھی بہت سارے امور پر، ساتھ ہی ساتھ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے اس جنگ احد میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے اور اس سے نشانیاں حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے ایسے مومنوں کو، یعنی جو بھی ان کی کمزوریاں تھی اور ان کی خامیاں تھی جس کی وجہ سے احد کا معاملہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، یعنی مہاجروں کے متعلق بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور میدان جنگ میں اترے، یعنی تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے معاملات کو معاف کرنے والا ہے اور ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ اہم آیات میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوں جن کا ذکر بھی انہی سورے میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ کافروں کی یہ جو دوڑ دھوپ تم دیکھتے ہو، ساتھ ہی ساتھ نافرمانوں کا جو تم چلت پھرت دیکھتے ہو، تم سوچتے ہو کہ یہ تو اور زیادہ ترقی پا رہے، یہ تو اور زیادہ کامیاب ہو رہے، تو تم اس سے افسردہ مت ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے رکھا ہے اور بے شک ان کے لیے بڑا ہی خسارہ ہے، یعنی ان کی چلت پھرت اور ان کی دوڑ دھوپ سے تم پریشان مت ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ کر کے رکھ دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے جنگ احد کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو کنجوسی کے ساتھ اپنا مال جمع کرتے ہیں، تو یہی مال وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس مال کو ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، جس طریقے کے ابو لہب کے معاملے میں سورہ لہب میں ہم دیکھتے ہیں۔ کافر اللہ کو کافر اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ جو قرض حسنہ کا ذکر ہم نے پچھلے پارے میں دیکھا تھا، تو کافر یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں جو اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے اور ہر کسی کو اپنے کہنے کا اور عمل کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اصرار جو تھا ایک ایسی قربانی جسے آنکھ کھا لے، یعنی مختلف انبیاء اکرام کی سیرت میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا تھا اور اس قربانی کو کھا لیتا تھا، گویا کہ یہ مانا جاتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو بہت سے جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم تم پر کیسے ایمان لے آئے جب تک کہ تم ہمیں وہ قربانی نہ دکھا دو جسے آگ کھا لیتی ہے، جس کا ذکر ہمارے انبیاء کرام نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ذکر کیا تھا اور انہوں نے ایسی قربانی تمہیں پیش کر کے بھی دکھائی تھی، تب ان پر تم ایمان نہیں لائے، تو اب کیسے ممکن ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ کلیئر تھا کہ وہ صرف نفاق پیدا کرنے اور مسلمانوں کو درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت ہی پیاری آیت کا بھی ذکر کیا اس قرآن میں، الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا محض فریب کا سامان ہے، دھوکہ ہے دنیا۔ یعنی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی دوڑ دھوپ، اس کے اندر ترقی حاصل کرنا، شہرت، دولت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فریب ہے، اور جس میں لگ کے مومنین اس اخروی زندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو کافروں کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو جان و مال کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اسی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ ہر طرح کی جان و مال سے بھی تمہارے آزمایا جائے گا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی نصیحت فرمائی کہ اگر ایسا کچھ معاملہ پیش آتا ہے تو تم صبر اور خدا ترسی سے کام لو، یہ تمہارے دو بڑے ہتھیار ہیں جس سے تم آزمائشوں میں فلاح پا سکتے ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور وہ بالکل اس سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ بظاہر ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بڑے ترقی پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ضرور نازل کرے گا، اور جو وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آخری جو 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیتوں کا ایک اپنا جسے اہمیت کہیں گے ہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کی یہ 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی کوٹ کی گئی ہے۔ یعنی وہ آیتیں ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ان 10 آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ 10 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دوبارہ ایک ریویژن، جس طریقے سے سورہ بقرہ کے آخر میں ارکان ایمان کا ریویژن ہوا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ریویژن مسلمانوں کو اور مومنین کو کرواتا ہے کہ تم زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے ایک دوسرے میں تبدیل ہونے پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھپا رکھی ہے جو اس پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو باقی آیتیں ہیں وہ گویا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ پہلے بندہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بندے جو ہے وہ مجھ سے اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں اور یہ فلاں فلاں دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی یہ صفتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے ان کی دعاؤں کا۔ تو یہ جو 10 آیتیں ہیں گویا کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک کنورزیشن ہے، جسے آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ آپ اس کے معنی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ تو مومن اس کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اس انعام کی یاد اللہ تعالیٰ کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے انعام کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں ضرور نصیب فرما، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت ملیں گی اور بہترین جزا بھی ملیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی 200 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو اور مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ مومن صبر سے کام لیتے ہیں، باطل کے مقابلے میں پامردی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حق اور باطل کی جنگ کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران کا یہاں پر مکمل اختتام ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد اس پارے میں سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیتوں کا شمار ہے، لیکن آج یہاں پر ہم صرف ابتدائی 15 آیتوں کا ہی خلاصہ دیکھیں گے۔ باقی جو 8 آیتیں ہیں وہ چونکہ اگلے پارے سے زیادہ بہتر تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا خلاصہ انہی میں دیکھیں گے۔ ابتدائی 14 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں سورہ نساء کی آیت جو ہے، نساء کے معنی ہوتے ہیں ومن، عورت، چونکہ اس میں عورتوں کا بار بار ذکر آیا، ان کے حقوق کا، نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے
یتیموں کے مال کے متعلق، نکاح کے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ وراثت کی تقسیم اور شادی کے معاملات کے متعلق ایک اہم گفتگو کی ہے اور احکام شریعت کو نازل کیا ہے۔ دراصل میں سورہ نساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور جیسے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو سب سے بڑے مسئلے تھے وہ یہ کہ یتیموں کا کیا معاملہ رہے گا، ان کی بیواؤں کا کیا معاملہ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو وراثت ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی بیوی اور یتیموں کے لیے، اس کی تقسیم کس طریقے سے کی جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا ذکر کیا ہے، جو کہ بعد میں شریعت اسلام کا حصہ بن گئے، اور آج اسی کے مطابق نکاح بھی ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں تمام انسانیت ایک جان سے پیدا کی ہے، اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم سب ایک جان سے پیدا کیے۔ دراصل میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جب جنگ احد میں 70 صحابہ سے زیادہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد ان کے بیوی اور بچوں کو تھوڑے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے بہت سی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ ان کے چاچا اور دادا لوگ ان یتیموں کی پرورش یا ان کے حق کا مال ادا نہیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وراثت میں ہمارے حصے کا کیا معاملہ رہے گا، ساتھ ہی جو ان کی بیوائیں تھیں ان کا باقی معاملہ کیا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یاد دلاتا ہے مومنوں کو کہ تم ایک ہی انسان کی اولاد ہو، یعنی تم آپس میں خون کا رشتہ رکھتے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسے کہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نکاح و مہر کے بھی بہت اہم احکامات نازل کیے۔ جہاں تک یتیموں کے معاملے کا مال کے معاملے کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے احسن انداز سے خرچ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے تو ان کے مال کا استعمال مت کرو، اور اگر تم غربت سے شکار ہو تو ان کے مال کو اچھے بھلائی کے ساتھ استعمال کرو، اور اگر جب وہ بلوغیت کو پہنچ جائے اور وہ سمجھدار ہو جائے کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے تو انہیں تم ان کی امانتیں لوٹا دو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اس شرط پر جب تم چاروں میں انصاف عدل قائم کر سکو، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک نکاح ہی کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح اور مہر کی ایک اچھی گفتگو کی ہے کہ مہر کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، مہر کس طریقے سے معاف کرایا جا سکتا ہے، یا مہر ادا کرنا، مہر حاصل کرنا عورت کا حق کس طریقے سے ہے، مرد کا حق کیا ہے۔ اس کے اوپر ایک اچھی گفتگو ان آیتوں میں سری انداز میں، ایک دم آسان انداز میں بیان کی گئی ہے، جس کا خود آپ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں کا حق ہے، کیونکہ مشرکین کے درمیان بھی اور ہندوستان جو ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے درمیان بھی یہ چیز رائج ہے کہ وراثت میں صرف لڑکوں کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ وراثت میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکوں کا بھی حصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے اصول بتائے ہیں کہ اگر بیٹے ہو تو کتنا تقسیم کرنا ہے، بیٹیوں کا کیا معاملہ رہے گا، اگر اس کی بیوہ ہے، ان کے ماں باپ ہے۔ اس طریقے سے ایک پوری ڈیٹیل گفتگو ان آیات میں ہمیں ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مخصوص لیکچر بنایا جائے گا جس کے اندر وراثت کی تقسیم کے اصول بتائے جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو صرف ایک پروسیس بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وراثت اس وقت تقسیم ہوں گی جب میت کا قرض ادا کر دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کی گئی وصیت ادا کر دی جائے۔ تو اس کا ایک پروسیس ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا پروسیس کیسا ہے، جسے اب میں نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تدفین کا خرچ، یعنی جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس کا پورا تدفین وغیرہ ہو گیا، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، اس مال کے بچنے کے بعد اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے تو پہلے وہ یہ دریافت کرتے کہ اس شخص کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی وراثت چھٹی ہے۔ اگر جواب آتا ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور اگر جواب آتا کہ نہیں قرض ہے لیکن کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے انکار یا کسی اور کو آگے بڑھا دیتے تھے نماز کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ بعد میں اس حدیث کو آگے یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنگ میں فتوحات حاصل کرنے لگے اور ان کے پاس ایک بہت اچھا اماؤنٹ جمع ہو گیا تھا، تو اگر کوئی قرض ادا کرنے کے بعد میت اس لائق نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، اور اگر اس کے پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کے گئی ہے تو اس کے وارثوں کا حق ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین والا کردار دکھائی دیتا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم میں پہلے تدفین کا خرچ، اس کے بعد بچنے والے اماؤنٹ میں سے قرض ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جتنے اس کے اوپر ڈیبٹس رہیں گے وہ ادا کیے جائے، ڈیبٹس کے بعد وصیت ادا کی جائے۔ وصیت کے لیے قرآن نے اور احادیث میں ایک طویل ذکر ہے کہ وصیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کن کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اور ایک لمٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ 1/3 وراثت سے زیادہ ہم وصیت نہیں کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔
ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو اماؤنٹ بچ جاتا ہے، جو پیسہ بچ جاتا ہے، تو قرآن کے اندر آیت میں بالکل کلیئر اصول دیے گئے ہیں، کلیئر ریشوز بتائے گئے ہیں، ان ریشوز کے متعلق وارثوں کے اندر اس وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع سے میں وراثت کی تقسیم کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے اندر لائیو ایگزامپل اور پریکٹیکل ایگزامپل بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ایک اچھی سمجھ ہم تمام کو آ جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام باتیں جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیپل آف قرآن والے لوگ بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیں، اور جو تمام باتیں آج یہاں پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔